आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने शगाफ ऐलान किया और तस्दीक की कि IMF प्रोग्राम की बहाली ने उम्मीदों का एक नया सफ़र शुरू कर दिया है और मईशत बहाली की इब्तिदा के लिए एक मौका फराहम कर दिया है, शायद चमत्कार दिखाया है। खुदा करे ये हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, खुदा करे कि पाकिस्तान IMF के नुस्खे पर अमल करे और खुदा करे हमारी हुकूमतें सियासी मसलहतों से आज़ाद होकर मुल्क की बीमार मईशत का मुकम्मल बहाली तक इलाज करे, और खुदा करे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह कोशिशों से IMF से मुज़ाकरात के इस मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो उन्होंने कोशिश की है और वो माशी अहदाफ पर भी अमल पैरा रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पाकिस्तान को सिर्फ एक किस्त नहीं मिली बल्कि 9 माह के लिए IMF का सहारा मिला। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट भेज दिया है। हुकूमत दामे वर्मे सख्मे खुद और कदमे हर लिहाज से IMF की तकरीबन हर बात मान चुकी है और इसके लिए बजट में 438 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लगा दी गए हैं। लेकिन अब भी चंद इक़दामात बाकी हैं जो 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग से पहले मुकम्मल करने हैं। मिसाल के तौर पर बिजली की बुनियादी टैरिफ में 8 रुपये 25 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। गैस कीमतों में ओगरा ने 50% तक इजाफा तजवीज़ किया है। ये इजाफा फौरी होगा या वक्फे से किया जाएगा, ये फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। IMF की शराइत के मुताबिक पेट्रोल 55 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी पहली ही इस पर लग चुकी है, जबकि डीजल अभी 10 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी लगाए जाना इस पर डीजल पे बाकी है। हैरानकुन बात यह है कि एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात के बजाय वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बिजली के टैरिफ बढ़ाने के आसान अहदाफ का इंतखाब किया। IMF के नए प्रोग्राम की शराइत में एक अहम हिस्सा खसारे में चलने वाली सरकारी कॉरपोरेशंस की गवर्नेंस और तबादलाई के शोबे के गर्दिशी कर्ज़ों को रोकना है। सरकारी कॉरपोरेशंस कौमी ख़जाने का खून चूस रही हैं। 190 कौमी कॉरपोरेशंस में स्टील मिल्स, PIA, रेलवे जैसे इदारे सालाना 600 अरब रुपए हड़प कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मानना है कि हुकूमत का काम ये इदारे चलाना नहीं बल्कि उन्हें चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलतें फराहम करनी हैं। मगर असल मसला ये है कि 22 करोड़ आपकी आबादी के पाकिस्तान में बमुश्किल 30 लाख अफराद यानी कि 1.5% पाकिस्तानी टैक्स फाइलर हैं। उनमें से भी 10 लाख वो हैं जो सिफर आमदन जाहिर करते हैं और 1% से भी कम अफराद टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स अदा करते हैं। इसमें भी अक्सरियत सैलरी लोगों की है, तनख्वाहदार तबके की है, जो कि बेचारों के सोर्स से पैसे कट जाते हैं। दुकानदारों पर टैक्स नहीं है, होलसेलर्स पर टैक्स ऑलमोस्ट नहीं है, आड़तियों के मज़े हैं, पूरी एग्रीकल्चर के सेक्टर पे मज़े हैं। और कोई भी कोशिश की जाए कि इन सेक्टर्स में किसी को टैक्स करने की कोशिश की जाए, जैसे कि इस हुकूमत के दौर में भी गुज़िश्ता साल किया था, उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने, मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट के ज़रिए उस कोशिश को नाकाम बना दिया और फिर पाकिस्तान में दस्तावेज़ी मईशत की जानिब एक पेशकदमी को उल्टे पाँव वापस लौटना पड़ा। बहरहाल आज एक और बड़ी उम्दा इब्तिदा हो गई है, एक और मौका पाकिस्तान को मईशत सुधारने के लिए, इस्लाहात करने के लिए। लेकिन ये मौका मेक और ब्रेक है। इस दफ़ा हमने नहीं किया तो फिर न जाने क्या अंजाम होगा। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत मुस्तनद माहिर मईशत भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि जो सबसे बड़ा हमें ख़तरा था कि हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, क्योंकि बैरूनी कर्ज़ों की जो अदायगी है इस फाइनेंशियल ईयर की, वो हमारे बस की बात नहीं थी इस प्रोग्राम के बगैर। दूसरी बात ये बताइएगा कि एक और हमारे पे बहुत शदीद बोझ है, जो अंदरूनी कर्ज़े जो अब हमने जितने इस हुकूमत ने ले लिए हैं और अब तक जो पाइल अप हो गए तमाम मिला के, वो भी तो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ये दोनों इश्यूज़ फिल वक्त एड्रेस हो गए हैं हमारे। शुक्रिया कामरान भाई। देखें सर, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो अब टल गया है। मतलब आप ना सिर्फ आज का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है, बल्कि अगले 9 महीने तक आप IMF के प्रोग्राम में होंगे। इसका मतलब है कि IMF आपकी फ़ाइनेंशियल मामूनियत भी करता रहेगा, लेकिन आपको पॉलिसी गाइडलाइंस भी देता रहेगा ताकि हम फिर वो सरात मुस्तकीम से राय रास्त से ना हटें। सो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मार्केट कह रही है। आपने देखा कि पाकिस्तान की जो बॉन्ड मार्केट है वो 40% बढ़ गई। 50% का जो बॉन्ड मिलता था वो 70 पैसे का हो गया। आज शायद, आज का मुझे नहीं पता, और बढ़ गया होगा। इसी तरह जो आपने देखा कि स्टॉक्स बढ़ गए हैं, बैंकों के स्टॉक्स बहुत तेज़ी से बढ़े। इसका मतलब है कि जो बैंकों के जो स्टॉक मार्केट में लोग डर रहे थे कि यार कहीं लोकल लोन्स रीस्केजुलिंग करने जाएंगे तो बैंकों का क्या होगा, वो ख़तरा भी लोगों को नहीं लग रहा। लोगों को लग रहा है कि कम हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में आपको मज़ीद और लगेगा कि ये डॉलर की डिमांड जो है, वो जो होर्डिंग कर रहे थे लोग, वो कम होगी।
جو لوکل ڈیٹ ہوتی ہے کامران بھائی، وہ تو اگر ہائی انفلیشن ملک ہے جیسا پاکستان اب ہو گیا ہے، 38% تھا، آج بھی شاید 29% کے انفلیشن ہے، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی وہ کم ہوتی رہتی ہے، کیونکہ وہ نامنلی فکسڈ ہوتی ہے پاکستانی روپے میں. تو لوکل ڈیٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور جو ڈیفالٹ کے اندر کچھ لوگ اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو یا نہ ہو ہم کو ری اسکیجولنگ کرنی چاہیے، میں اس کے بہت مخالف تھا کہ بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ گٹ رینچنگ ریفارمز کرنے پڑتے ہیں، سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں، اور بہت زیادہ ڈسپرپورشنٹ بوجھ غریب لوگوں پہ پڑتا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ سب چیزوں سے ہم بچ گئے ہیں. اب پاکستان کے اندر آج وائبرنسی ہے. تو مفتی اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اگلے 9 مہینے جو ہیں وہ ایک طرح سے اکنامک اسٹیبلٹی ٹائپ کے ہیں، کوئی بڑی ٹرموائل اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس دوران نہ الیکشن ہو رہے ہیں، نہ کوئی بڑی الیکشن تو ہو رہے ہیں لیکن کوئی بڑی سیاست نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایک افراتفری کا عالم نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی انتشار ہمیں نظر نہیں آئے گا سیاسی طور پہ. تو یہ 9 مہینے بھی ہیں، پھر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہے. یہ کتنی امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے مسئلوں کو حل کریں. شاید ہمیں ایک اور پروگرام، پراپر پروگرام آگے جا کے مارچ کے بعد چاہیے ہو، لیکن وہ کیا کچھ ہے جو اس زمانے میں ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ بس پھر ایک بار ہم اس کو مس کر جائیں گے. کامران بھائی دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ جو ہم کو قرض واپس کرنا ہے اگلے 2-4 سالوں میں، اور اس کے بعد بھی، تو ہم جب تک ایکسپورٹ ٹھیک نہیں کر سکیں گے، اور وہ 9 مہینے کی بات نہیں ہے، تو ہم کو اگلا آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ضروری ہے. مطلب یہ لیٹس بی ویری آنیسٹ. اور جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ گروتھ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو کنسٹرینٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم اگلے 2-3 سال تک نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان بہت زیادہ ہائی فلائنگ گروتھ کر لے گا، لیکن یہ کہ اللہ کی مہربانی سے ہم مطلب ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ٹک ٹک کرتے رہیں گے. جو ریفارمز بہت ضروری ہیں، نمبر 1 ٹیکس بیس بڑھانا ہے، بالکل ٹیکس بیس بڑھانا ہے. اور جو آپ نے نشاندہی کری کہ آپ نے، جس پہ میں نے بہت لڑائی کری تھی آئی ایم ایف سے کہ آپ سیلریڈ کلاس کے اوپر مزید ٹیکس نہ لگوائیں مجھ سے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن جیسے آپ نے نشاندہی کری کہ ہمارے جو تاجر برادری ہے وہ 22 لاکھ دکانوں میں سے صرف 30,000 ٹیکس دیتی ہے، تو ان سے ٹیکس لینا ضروری ہے. ہم صوبوں کو چاہیے کہ وہ پراپرٹی ٹیکس زیادہ لیں، صوبوں کو چاہیے کہ وہ ایگریکلچر ٹیکس زیادہ لیں. ہم کو تھوڑا سا این ایف سی ایوارڈ کو بالکل فوراً دیکھنا پڑے گا. دیکھیں، جو جب تک آپ این ایف سی ایوارڈ یہ رہے گا تو بجٹ ڈیفیسٹس بڑھتے رہیں گے، اور جب بجٹ ڈیفیسٹس بڑھتے رہیں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس بڑھتے رہیں گے. یہ ٹوئن ڈیفیسٹ ہوتے ہیں، ان کا آپس کا تعلق ہوتا ہے. آپ اپنا مینجمنٹ ٹھیک کر ہی نہیں سکتے اگر آپ اپنا جمع کیا ہوا پیسہ 60% صوبوں کو دے دیں. ان کو ایک تو ایزی منی مل جاتا ہے، خود ٹیکس نہیں جمع کر رہے، اور پھر اخراجات تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں صوبوں کو. تو آپ کو یہ بیسک ریفارمز کرنے پڑیں گے فائنینشیل سائٹ پہ. اور جو پھر آپ اخراجات کر رہے ہیں، جو پرائم منسٹر کی آپ نے بات بتائی کہ مثال کے طور پر 100 ارب روپیہ پی آئی اے نے نقصان کیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم 100 ارب روپیہ جو ہے وہ فضول نقصان کر رہے ہیں، اور ہم کوئی 18 مرتبہ کمیشن بنوا چکے ہیں، نئے وزراء آ چکے ہیں، بولیں کہ اب ہم پی آئی اے ٹھیک کریں گے. وہ نہیں ہو سکتی نجکاری کے کیے بغیر. تو اس کی نجکاری کر دیں، ریلوے کی نجکاری کر دیں، نیشنل شپنگ کی نجکاری کر دیں، پی ایس ایل کی نجکاری، وہ اپنے پاکستان اسٹیل مل کی نجکاری کر دیں، ڈسکوز اینڈ ایس او ایز کی ساروں کی نجکاری کر دیں. تو یہ کرنا ضروری ہے. اس کا کام شروع کریں، قانون کو چینج کریں، قانون کو آسان کریں. اور مطلب آئی تھنک کہ بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. گورننس کو افیکٹو بنانا پڑے گا. حکومت کی رٹ جہاں نہیں چلتی وہاں پہ چلنی چاہیے تھوڑی سی. صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آخری بات یہ کہہ دوں سر. جی فرمائیے سر کہ دیکھیں، اس ملک میں کم از کم 65 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. اگر پچھلا یہ جو نیا سینسس صحیح ہے تو 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. آپ کوئی پلان کریں، سارے پلان ضائع ہو جائیں گے اگر آپ پاپولیشن کنٹرول نہیں کریں گے. تو یہ نمبر 1 پرائورٹی ہونی چاہیے حکومت کی. حکومت کا وائس وزیر وہاں بیٹھا ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اگر ہماری حکومت پاپولیشن کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ ساری چیزیں باقی جو ہیں وہ پانی پانی ہو جائیں گی. تو یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں یہ ایس او ایز کو، اور بلکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر یہ جو ایس بی اے اس کے اندر باقاعدہ یہ چیز تحریر ہے، اس کو ٹھیک کرنا، پرائیویٹائزیشن وغیرہ کرنا. پچھلے 1.5-2 سال 2.5 سال 3 سال جو ہے ہماری معیشت اس قابل ہی نہیں تھی کہ ہم کہیں جا کے کسی سے بات کر سکیں پرائیویٹائزیشن یا اس طرح کی. ہمارے پاس کوئی اٹریکٹیو ڈیل ہی نہیں تھی، ماحول ہی نہیں تھا. ابھی آئی ایم ایف پروگرام، یہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی، یہ تمام چیزیں کیا یہ اپرچونٹی آفر کرتی ہیں کہ اب ہم ہمت کریں اور جس باؤ بھی بکے اور یہ چیزیں ہوں، جلد از جلد ہم ان سے فراغت حاصل کریں اور میسو پرائیویٹائزیشن کریں؟
سر میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جب ایم سی بی بکا تھا، ایچ بی ایل بکا تھا، مختلف حکومتوں نے بیچا تھا، جو ناقدین تھے وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ سستا بیچ دیا وغیرہ وغیرہ. لیکن آج دیکھیں کہ آپ کتنا ٹیکس لے رہے ہیں ان بینکوں سے جن کو آپ نے نجکاری میں دے دیا. آپ اگر پی آئی اے کو جو 100 ارب روپے نقصان کرتا ہے، جس کو گورنمنٹ کا نقصان بھرنا پڑتا ہے، اگر اس کو آپ پرائیویٹائز کر دیں تو 10 20 40 ارب روپے آپ کو ٹیکس بھی ملے گا. تو اور یہ دیکھیں آپ کتنے پیسوں میں بھی بیچ دینا تو کوئی نہ کوئی ایک ناقد تو ضرور ہوگا جو بولے گا آپ نے سستے بیچ دیے. وہ پاکستان میں الزام تراشی تو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے بہرحال آگے بڑھنا ہے اور قانون کو سمپلیفائی کرنا ہے. یہ جو قانون آپ کا اس وقت نجکاری کا ہے اس پہ آپ 460 دن سے کم میں نہیں کر سکتے. آپ کو سمپلیفائی کرنا ہے. یہ باتیں ابھی شروع کرنی چاہیے. اور جیسے ہی مطلب یا تو الیکٹڈ حکومت اگر 2-4 مہینے میں انشاءاللہ آ جاتی ہے، 4 مہینے میں، تو اس کے پاس بھی یہ ٹائم ہوگا کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے. لیکن اس وقت آپ کو یہ بہت اچھی اپورچونٹی ہے اور مطلب بار بار ایسی اپورچونٹیز نہیں آئیں گی. پاکستان کو کافی عرصے بعد سکون ملا ہے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر استحکام ہوا ہے. تو اس کو خدا را مطلب ہم جو ہے وہ ریفارمز کر لیں، جو ڈیپ سیٹڈ ریفارمز کی ضرورت ہے. لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو بنائیں، ورنہ یہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. آئی ایم ایف پروگرام نے اس کی بحالی نے بہتری کا، امیدوں کا ایک نیا سفر کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان کی معاشی بحالی کی ایک بہت روشن امید پیدا ہو گئی ہے. اس کو کنسالیڈیٹ کیسے کریں، اس پر بات ہو رہی ہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آئیں گے. آئی ایم ایف پروگرام بحالی نے 9 ماہ کے لیے پاکستان کو معاشی سہارا دے دیا ہے. اس کے بعد بھی ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہوگی، مگر ہمیں اپنی معیشت کو سدھارنے کے لیے اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر کہیں جا کے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے بعد جو پروگرام ہوگا وہ آخر ہو. اس کے بعد بہرحال ہمیں ایک اور پروگرام کی ضرورت ہوگی. اس موضوع پر اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سے. یہ جو ہمارا ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے آئی ایم ایف کا، اس کو تھوڑا سا ڈی سائفر کریں، عام زبان میں عوام کو بتائیں کہ اگلے 9 مہینے میں اس ایگریمنٹ کے تحت، اس بی اے کے تحت ہمیں کیا کیا کرنا ہے. ہماری معیشت کے جو کلیدی اقدامات ہیں جن سے ہم بچ نہیں سکتے، جو ہمیں کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز کے زمرے میں آئیں گے. کامران بھائی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جو نیپرا اور اوگرا آپ سے کہتا ہے کہ بجلی اور گیس بڑھا دو، اتنی گیس بڑھاؤ. آئی ایم ایف خود اپنے طرف سے نمبر نہیں لیتا ہے، اور اوگرا اور نیپرا کون سے نمبر دیتا ہے؟ نیپرا یہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے، آپ کے نئے پاور پلانٹس آئیں، آپ کو ان سب کو پیسے دینا ہے، تو آپ کا ایک فکسڈ کاسٹ ہو جاتی ہے. جتنے آپ نے پاور پلانٹس لگائیں اس کے بہرحال کاسٹ تو دینی ہے. وہ فکس کاسٹ جب ری بیسنگ کری انہوں نے تو انہوں نے کہا 8.5 روپے یا 8.25 روپے جو ہے وہ مزید آپ کو بجلی پہ لگانے پڑیں گے. تو نیپرا آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ لگاؤ، اور قانون یہ ہے کہ آپ 45 دن کے اندر آپ کو یہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح اوگرا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی کاسٹ آف گیس بڑھ گئی ہے کیونکہ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے. آپ ڈالر میں گیس کئی خریدتے ہیں فیلڈوں سے، آپ کی جو ہے 18-20% یو ایف جی ہو گیا ہے. تو کاسٹ، خیر اس کو تو نہیں گنتا وہ، لیکن کاسٹ آف گیس بڑھ گئی ہے آپ کی، تو آپ گیس کی قیمتیں بڑھائیں. تو یہ آئی ایم ایف آپ سے یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی حکومت کی کاسٹ بڑھ گئی ہے وہ تو کم از کم پاس آن کر دو. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو آئی ایم ایف کو ایسی انہونی بات نہیں کر رہا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہوں گی یہ کنزیومرز کو لگیں گی کہ یہ 2 چیزیں ہوں گی. اچھا، ہم نے 50 روپے کی بات کی تھی کہ ہم 50 روپے پی ڈی ایل کہیں گے، آئی ایم ایف 10 روپے اور کہہ رہا تھا کہ 60 روپے کر دو. تو ہم اگر جب 60 روپے مان گئے تو 10 روپے کبھی نہ کبھی جو ہے بٹوین ناؤ اینڈ 2-4 مہینے کے اندر بجلی کی پرائس پڑے گی. لیکن یہ کوئی ریفارم، لیکن یہ جو بجلی اور گیس جو ہے جو کہ عوام کو کاٹے گی، جو عوام کی چیخوں میں مزید اضافہ کرے گی، مزید اضافہ بجلی کی اور گیس کی قیمتوں میں، اگر اس کا ایک حل یہ بھی ہے نا کہ جو ہمارا، جیسے آپ نے کہا کہ یو ایف جی جو ہے وہ 18% ہے گیس کا ان اکاؤنٹڈ فار، یعنی کہ جو گیس ضائع ہوتی ہے یا چوری ہوتی ہے. اسی طرح سے جو بجلی چوری ہوتی ہے، جو ہم بلز نہیں لیتے، جو کہ ہم مفت بجلی دیتے ہیں، جو کہ ان گنت چیزیں، نااہلی کرپشن ہے ڈسکوز کی، اگر ہم وہ ختم کریں تو عوام پہ تو بوجھ نہیں آئے گا نا وہ، اور پھر وہ بجلی سستی بھی ہو جائے گی اور آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. کامران بھائی دیکھیں، ورلڈ بینک والوں کے کچھ یہ موقف تھا کہ آپ اپنی انیفیشنسیز پاس آن کر دیتے ہیں، یہ ریفارمز نہیں ہیں، قیمت بڑھانا ریفارمز نہیں ہے. یہ بات درست ہے آپ کی. ریفارم یہ ہوگا کہ آپ نجکاری کریں. آپ ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کر لیں
کہ حکومت کے اندر رہ کر آپ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. آپ پچھلے 30-40 سالوں سے کر رہے ہیں, بہتری تو نہیں آئی ہے. پی آئی اے کا ایگزامپل لے لیجئے, اور کسی بہت ساری ان کا ایگزامپل لے لیجئے آپ ایس او ایز کا. تو اگر آپ ان کو نچکاری کر دیں گے, اگر اس کے اپنے پیسے لگے ہوں گے کسی مالکان کے, تو بجلی کے اندر چوری بھی کم ہوگی, گیس کے اندر بھی چوری کم ہوگی, گیس کی وہ پرائسز بھی صحیح کر لیں گے. تو لیکن ایک صحیح طریقے سے نچکاری کرنی چاہیے. جو شاید غلطیاں ہم نے کے الیکٹرک کے اندر نچکاری میں کی تھیں وہ نہیں کرنی چاہیے, اسکرو اکاؤنٹس ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ, کنزیومر کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کو پوری دنیا آپ نچکاری کی طرف چلے گئی. یہ آپ کا ایک بڑا اسٹرکچرل ریفارم ہے. لوکل گورنمنٹ تک ایفیکٹولی آپ نے اسکولنگ پہنچانی, لوکل گورنمنٹ کے فیصلوں کو دے دینا, اسکولنگ اور ہیلتھ, یہ ایفیکٹو ریفارم ہے. اور لوکل گورنمنٹس کو اس چیز کا پاور دینا کہ وہ پراپرٹی ٹیکس لے کر سکیں, یہ ایک ایفیکٹو ریفارم ہے. ایگریکلچر ٹیکس جمع کرنا, دکانداروں سے ٹیکس جمع کرنا, یہ ایک بڑے بڑے ریفارمز ہیں جن اتنے بڑے بڑے سیکٹرز کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. اور آپ صرف مینوفیکچرنگ کے اوپر اگر دباؤ ڈالیں گے کامران بھائی, جو 30-35% آپ کا یا 40% آپ کا سیکٹر ہے اکانومی کا, تو وہ پورا نہیں کر سکے گا. ہم کو سب کو پاکستانی ہیں, ہم سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا. اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے تو پھر آپ محب وطنی کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو افضل صاحب اس میں بتائیے کہ یہ جو اب آئی ایم ایف کا یہ پروگرام بحالی ہو گئی ہے, کہ بیٹر دین ایکسپیکٹڈ, مچ بیٹر دین ایکسپیکٹڈ پروگرام ہو گیا ہے, کہ اکنامک سٹیبلٹی کی ہمیں بہت بڑا سہارا مل گیا ہے. ایکسچینج ریٹ پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, جو پہلے ہی بے قابو ہو چکا ہے بالکل, آبویسلی کہ وہ اس کی ایک بہت بڑی مسائل ہے, اس کی وجہ سے ہمارے یہاں مہنگائی بڑھی ہے, یہ ساری چیزیں, اس پہ کیسے اثر انداز ہوگا یہ پروگرام, اور کتنی بہتری کے امکانات ہیں؟ کامران بھائی, ایک تو دیکھیں یہ بات آئی تھنک کرنا ضروری ہے, کیونکہ میں نے جب آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوا تھا تو میں یہ بھی کہتا تھا کہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی رائے نجات نہیں ہے, اور اگر ہم کو ڈیفالٹ سے بچنا ہے تو یہ کرنا ضروری ہے. تو آج آئی تھنک کہ یہ قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ شہباز شریف نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل اسٹیک پہ لگایا. یہ پرائم منسٹرز عموماً نہیں بات کرتے آئی ایم ایف کے امپلائیز سے, آئی ایم ایف کے میننگ ڈائریکٹر سے بھی. انہوں نے میرے 3-4 مرتبہ فون کیا, 3-4 مرتبہ ان سے بات کی, گھنٹوں میٹنگ کی, اور پرائم منسٹر صاحب نے وہ سارے کام کیے جو کہ بہت ضروری تھے, اور اس ملک کو بچایا ہے معیشت کو. تو آئی تھنک کہ وی شوڈ اپریشیٹ دا پرائم منسٹر فار دیٹ. جہاں تک دیکھیں آج آلریڈی جو بات آئی ہے مارکیٹ میں کہ 2-3 روپے نیچے آ رہا ہے, لیکن جو اتنا کام نہیں ہوا. ایک پاکستان میں ٹرانزیکشنز کی ڈیمانڈ تھی جس کو ہم آرٹیفیشلی روک بھی رہے ہیں. ایک پاکستان کے اندر ہورڈنگ کی ڈیمانڈ تھی کہ لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو لوگ ڈالر لے کے رکھ رہے تھے. اب جب ان کو یہ لگے گا کہ یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو وہ واپس روپیہ کو جب ڈالر کو بنوائیں گے اور روپیہ کریں گے تو تھوڑی سی روپے کی ویلیو بڑھ سکتی ہے. لیکن ایک طرف کیونکہ آپ نے امپورٹ روکا ہے اور آپ کو وہ کھولنا بھی ضروری ہے, ورنہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بہت ہرٹ ہو گئی ہے, آپ کی انڈسٹری بہت بیٹھ گئی ہے. تو بڑا مشکل ہے کہ بہت زیادہ نیچے جائے, لیکن آئی تھنک کہ روپے کی سمت جو ہے وہ اب نیچے کی طرف ہوگی. مطلب یعنی کہ روپے کی سمت جو ہے اس کی روپے کی قیمت بڑھتی رہے گی, لیکن گیس کرنا تو اٹ از امپاسبل رہے گی. اور جو فلائٹ آف کیپٹل ہو گیا ہے پچھلے 2 سال کے دوران, جو بلینز آف ڈالرز پاکستان سے چلے گئے, وہ تو فی الحال ایسا ماحول نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ واپس بھی آئے. نہیں سر, وہ ابھی سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس طرح سمجھیں کہ ہمیں ایک اور آزمائش میں بھی ڈالا ہوا ہے 8-9 مہینے کی, اور اگر ہم اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. آپ کی حکومت چینج ہو جاتی ہے, آپ نے نئے آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں, آپ نے ان 6-8 مہینوں میں بھی ڈسپلن دکھانا ہے. دیکھیں یہ سپٹمبر میں پروگرام چل رہا تھا, اس کے بعد ہم ان ڈسپلن میں چلے گئے. ہم ان پروگرام کے اندر بھی ابھی بھی آپ کو ہر 3 مہینے بعد آئی ایم ایف کو جو ہے جولائی اگست سپٹمبر کا پھر حساب دینا پڑے گا اکتوبر میں. تو یہ 3 مہینے میں بھی آپ نے ڈسپلن دکھانا ہے, اور آپ نے جو ہے وہ یہ اگر ڈسپلن پہ قائم رہے, ٹیکس جمع کیا, اخراجات کو قابو میں رکھا, اور مطلب ایسی کوئی وہ نہیں کری مانیٹری پالیسی کے اندر یا ڈالر ایکسچینج پالیسی کے اندر ایسے کوئی ایبرپٹ چینجز نہیں کرے, تو پھر یہ ہوگا. تو یہ جو مارکیٹ میں سمجھ رہا ہوں کہ آج پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کی مارکیٹیں اوپر گئی ہیں, وہ اس لیے کہی ہیں کہ وہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے یا کیئر ٹیکر حکومت ہے, اگلی حکومت جو ہے وہ اب شاید رائے راست پہ رہے گی, کہ اب ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے. آپ نے اپنا فائنل ٹرمپ کا پتہ بھی کھیل دیا جب پرائم منسٹر خود ایم ڈی سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے.
अल्हम्दुलिल्लाह मईशत व कारोबार से स्याह बादल छटने शुरू हो चुके हैं। एक रोशन सुबह तुलू होने की उम्मीद है। IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आइंदा 9 माह के लिए $3 अरब की फंडिंग आने से पहले ही इसके समरात आना शुरू हो गए हैं। इस माहौल को कैसे मुस्तकिल बनाएं, कैसे पाकिस्तान हमेशा से IMF से छुटकारा हासिल करे, इन तमाम मौज़ूआत पे आपने तफसील से गुफ्तगू सुनी साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल से, जो हमारे साथ वक्फे से कबल मौजूद थे। नई माली साल के पहले कारोबारी दिन आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज झूम उठा। आज इस माली साल के पहले कारोबारी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा लगा जैसे जश्न है। आज 2446 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा हुआ। मार्केट 5.9% तकरीबन 6% बढ़ गई और इंडेक्स 14 माह की बुलंद तरीन सतह 43,899 पॉइंट पर पहुंचा। अगर रेगुलेटरी पाबंदियां ना होती तो इंडेक्स 4000 पॉइंट्स और 9% तक बढ़ जाता। आज इंडेक्स में 2446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अब तक एक दिन में पॉइंट्स की सबसे बड़ी तेजी है। दिलचस्प बात यह है कि आज ट्रेडिंग शुरू होने से सिर्फ 7 मिनट के अंदर 60 से 70 कंपनीज के स्टॉक पर अपर लॉक लग गया, और जिसमें पावर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स की डिमांड और सप्लाई का फ़र्क पूरा करना नामुमकिन था, और बुल रन की वजह से मार्केट को रोकना पड़ा, जो कि एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। इससे कबल अप्रैल 2020 में यानी 38 माह पहले इस ज़बरदस्त तेज़ी की वजह से ट्रेडिंग हॉल्ट हुई थी और शेयर्स की खरीद फरोख्त को 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा था। बैंकों की आम तातील की वजह से आज ओपन मार्केट में रुपए की कदर मुस्तहकम हुई नज़र आई, मगर हमारे पास प्रॉपर ऑफिशियल नंबर्स नहीं हैं। कल जब बैंक्स खुलेंगे तो पता चलेगा कि रुपए की कदर कितनी मज़ीद बेहतर हुई है और इसके साथ साथ डॉलर कितना कमज़ोर है। होगा ज़रूर। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने ट्वीट में दावा किया कि आज ओपन मार्केट में डॉलर 272 रुपए का हो गया था। शायद इसहाक़ डार साहब के पास कोई खुसूसी मालूमात हो, लेकिन बहरहाल एक प्रॉपर ओपन मार्केट नहीं काम कर रही थी, क्योंकि आज बैंकों की तातीलात की वजह से एक्सचेंज कंपनीज भी बंद थी। IMF के बाद पाकिस्तानी बॉन्ड्स की जो आलमी मार्केट में डिमांड है वो भी मुसलसल बढ़ रही है, बहुत बेहतर हुई। अप्रैल 24 के मुद्दत वाले बॉन्ड्स की कीमत 55 से बढ़कर 74 सेंट्स हो गई, और आज एक हौसला अफजा खबर ये भी थी कि सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 29% हुई है। मई में 38% के मुकाबले में जून में महंगाई 29.4% रिकॉर्ड की गई। ये सब कुछ हो गया, इब्तिदा हो गई, मगर अब आइंदा क्या होने वाला है और पाकिस्तान को आइंदा 9 माह कैसे गुजारने हैं, इससे क्या पाकिस्तान अपने आप को कैसे मुस्तहकम बनाए, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और इसके लिए पाकिस्तान की मुमताज़ तरीन कारोबारी शख्सियात, मार्केट से रिलेटेड शख्सियात को हमने दावत दी है। हमें अपने मामलात को, अपने रेवेन्यूज़ को, अपनी टैक्सेस को और अपनी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को कैसे ठीक करना है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी। हमारे साथ हैं जनाब हारून अख्तर खान, साबिक़ वज़ीर महसूलात, जनाब शाहिद अली हबीब, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ हबीब लिमिटेड, मोहम्मद सुहेल साहब, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, समीउल्लाह तारिक, हेड ऑफ रिसर्च, पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट। हारून अख्तर साहब, फरमाइएगा कि ये तो हो गया, यानी कि जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था हफ्ता 15 दिन पहले, पाकिस्तान को ये भी उम्मीद नहीं थी कि जो 9th रिव्यू है ये भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर ये हुआ कि शायद ये हो जाए और हमें एक किस्त मिल जाए, लेकिन ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हमें मिल जाए, पूरा अरेंजमेंट मिल जाए 9 माह का, $3 बिलियन अगले 9 महीने के लिए हमारे पास श्योर हो जाए, हमारी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बिल्कुल टल जाए। ये बहुत कुछ हो गया है, मगर ये बताइएगा कि ये जिस अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के दौरान हुआ है, जिस तरह के हमारे यहाँ सूरत हाल है, एक कैश इकॉनमी काम कर रही है, ये जो हमारे रेवेन्यू कलेक्शंस हैं, जो हमारी टैक्स बेस है, ये 8-8.5% की जो टैक्स टू GDP रेशो है, इसको सुधारने की मैं देख रहा हूँ कि 10 हमारी हुकूमतें आ गई हैं, वो नाकाम हो गई हैं। क्या वजह है कि हम ये उम्मीद लगाएं कि आइंदा ठीक होगी, या ये कि ये अब भी होना नामुमकिन है, और अगर मुमकिन करना है तो इसके लिए क्या इक़दामात करें कि हमारी मईशत जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाए और हालात बदलें? हमारा जो टैक्स टू GDP रेशियो कम होता है, ये उस वजह से कम होता है कि बहुत ज़्यादा सेक्टर्स इसके अंदर शामिल नहीं हैं, और अगर शामिल हैं तो वो पूरा टैक्स नहीं दे रहे। एग्रीकल्चर इनकम इज़ वन ऑफ देम। 25% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट GDP इस मुल्क में एग्रीकल्चर बेस्ड है। अगर ये सारा सेक्टर अगर टैक्स नहीं दे रहा, अगर आप ये सेक्टर निकालें तो बेसिकली आपका टैक्स टू GDP रेशियो वैसे ही 12-12.5% हो जाता है।
اگر آپ ریٹیل، ہول سیل اور یہ جو کنسٹرکشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے، مڈل مین ہے، یہ جو ہوتا ہے ایگریکلچر کموڈیٹیز کے یہ جو چیزیں ہیں، آڑتیز تھینک یو، یہ ہیں، یہ سارا شامل کریں تو جو سیکٹرز رہ جائیں گے وہ 20% سے اوپر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے. لہٰذا اگر اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ان لوگوں سے بڑھانا ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے. وہ آلریڈی اپنی آپٹیمم لیول سے اوپر کراس کر چکے ہیں. میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں، ایک پرپوزل دیتا ہوں آپ کے اس پروگرام میں کہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس ہے، پروونسز کلیکٹ نہیں کرتے، یہ کلیکشن کا کام صرف ایف بی آر کو دے دیں، وہ کلیکٹ کر کے پروونسز کو دیں گے، اور جو پروونسز کا حصہ آپ کا کنسولیڈیٹ فنڈ سے جاتا ہے اس سے فیڈرل گورنمنٹ اپنے پاس رکھے اور وہ ڈیمز بنائے. اسی طرح ریٹیل، ہول سیل، whoever makes money he has to pay tax. We have to start bringing those people into the tax net. اب مجھے صرف یہ پرابلم ہے کہ آگے آ رہی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کیئر ٹیکر کے پاس اتنا مینڈیٹ ہوگا، اتنا ٹائم ہوگا کہ یہ کام کریں، لہٰذا ہم یہ 6 7 8 مہینے پھر ضائع کر دیں گے، اور پھر جب ایک نئی گورنمنٹ آئے گی وہ سارا کام کرے گی. کیونکہ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ابھی جو سیکٹرز ٹیکس دے رہے ہیں ان کا ٹیکس 70% تک پہنچ چکا ہے. اگر آپ ڈیویڈنڈ ٹیکس بنائیں، ہولڈنگ کمپنی یہ تو ایک مصیبت کی کیفیت ہے. شاید بھائی صاحب بتائیے گا، آج جو سما دیکھا یہ تو ہم نے شاید کبھی بھی نہیں دیکھا، یا دیکھا تو بہت ہی کم کبھی زندگی میں دیکھا ہے. تو یہ اس کی بنیاد کس حد تک ہے کہ یہ جو ہوا ہے ڈیولپمنٹ، یہ کس طرح ایس بی اے ہمیں مل گیا وہ ہے، اور کس حد تک یہ مارکیٹ کو یہ یقین ہے یا یہ کہ امید ہے کہ یہ ایک ون ٹائم چیز نہیں ہے، یہ مختصر وقت کی چیز نہیں ہے، یہ کم از کم اس کا ایک رن ہے جو کہ کئی مہینوں کئی سال چلے گا، یا 1 سال چلے گا، 2 سال چلے گا. وہ کتنی امید ہے اور اس کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے؟ کیونکہ لگ نہیں رہا کہ یہ صرف ایک آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیز ہوئی ہے. کامران بھائی، یہ بہت بڑا کانفیڈنس بوسٹر ہے. میرا خیال سے کوئی بھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ $3 بلین کی فیسیلٹی ملے گی اور 9 مہینے کے لیے ہوگی. اور یہ ہارون صاحب نے بہت صحیح بات کری ہے کہ یہ 9 مہینے کا جو پروگرام ہے نا، یہ بہت بڑا کانفیڈنس بوسٹر ہے. کیونکہ انویسٹر جو بیسٹ جو پاسبل سینیریو یہی تھا نا کہ $1.1 بلین مل جاتا اور پروگرام ختم ہو جاتا، تو انویسٹر کو اس میں کانفیڈنس نہیں آتا، کیونکہ آئی ایم ایف پھر ختم ہو جاتا اور پھر اسی طریقے سے پولیٹیکل گورنمنٹ اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایک روڈ میپ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو 9 مہینے کا پروگرام ہے، اس نے ایک بہت بڑا کانفیڈنس دیا ہے انویسٹرز کو. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کور ہو رہی ہے، اور پھر جب نئی گورنمنٹ انشاءاللہ آئے گی تو اس کو بھی 4-5 مہینے کا بریدنگ سپیس ملے گا. تو وہ ایک بڑا پروگرام، وہ جو نیا پروگرام جو ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہماری ڈیٹ ری پیمنٹ کی جو ایشوز ہیں، ایکسٹرنل ڈیٹ ری پیمنٹ، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں ایک نیا پروگرام چاہیے ہوگا. تو اس کے لیے ان کو ایک چانس مل جائے گا. تو یہ جو انویسٹر کو جو کانفیڈنس ملا ہے، یہ مطلب آپ کوئی بھی پچھلا پروگرام دیکھ لیں، اس میں اتنا سرپرائز جو ہے، پازیٹیو سرپرائز کبھی بھی انویسٹر کو نہیں ملا جو اس دفعہ ملا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ مارکیٹ بھی 5.9% بڑھی، پہلے بھی بڑھی، تو ملا کہ کوئی 7% کے قریب جو ہے پچھلے 4-5 ورکنگ ڈیز میں بڑھ گئی ہے. تو مارکیٹ نے اس کو بہت بڑا ویلکم کیا ہے، اور لگتا ہے کہ اور بھی اس کے امپیکٹس آنا شروع ہوں گے. تو سہیل صاحب، یہ تو وہ مارکیٹ ہے نا جو کہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے، 6 سال پہلے جو تھی، وہ تو آج تو یہ 43 سم تھنگ ہو گئی ہے. یہ تو 53 کو ٹچ کر گئی تھی مئی میں 2017 میں، اور اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 بلین کی تھی. اس وقت ڈالر بھی 107 روپے کا تھا. آج ڈالر بھی جو ہے وہ 285-280 روپے کا ہے. مارکیٹ کیپٹلائزیشن بھی ہماری 23 بلین ڈالر کی رہ گئی ہے. تو آج یہ ہوا ضرور ایک بہت بڑی چیز ہے، مگر نتھنگ ٹو سیلیبریٹ، کیونکہ ابھی تو ہم جہاں پہ 7 سال پہلے کھڑے تھے اس سے کئی 2-3 گنا نیچے ہیں پہنچے ہوئے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب، جس طرح شاہد نے کہا، ایک ایکسپیکٹیشن سے اچھا پروگرام تو ضرور آیا جو مارکیٹ نے سیلیبریٹ کیا ہے. اس کی ایک دوسری سائڈ یہ کہ مارکیٹ بہت زیادہ گر گئی تھی. جو 2.5-3 کا جو پی تھا، وہ آپ دیکھیں سری لنکا جو ڈیفالٹ ہو چکا ہے، گھانا، زیمبیا جو افریقہ نے، اس سے بھی کم تھا. تو ہماری اکانومی پہ جنرلی بھی آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال 1.5 سال سے جو پیسمزم ہے، یا پیسمزم کریٹ کیا گیا ہے یا پھیلایا جا رہا ہے، وہ اتنا بری حالات تو ہیں مگر اتنے برے نہیں تھے حالات جتنا پرسیپشن تھا. تو مارکیٹ نے بھی اسی کا ریئیکشن لیا ہوا تھا. تو مارکیٹ جو ریکور کر رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کل بھی کرے گی، کیونکہ 75-80 سٹاکس جو تھے آج
جن کا ویٹ انڈیکس پہ 40-50% بنتا ہے، وہ اپر لاک پر تھے. جس طرح آپ نے کہا ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے، وہ ریلی کریں گے. تو آئی تھنک اس کے ریزن دو ہیں. ایک تو یہ کہ مارکیٹ نے اوور ریئیکٹ کیا تھا تو وہ نارملائز ہو رہی ہے، کیونکہ ہم تو ازیوم کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ بھی کر چکا ہے اور پوسٹ ڈیفالٹ میں کھڑا ہے، اور دو پاکستان نے ابھی تک ڈیفالٹ کیا نہیں، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ اگلے 6-8 مہینے تک تو نہیں کرے گا. اور دوسرا جو ہے، جس طرح شاہد نے بھی کہا کہ یہ تو ڈار صاحب تو چاہ رہے تھے کہ $1 بلین لے لیں اور پھر اس کو مینیج کر لیں. تو یہ نہ صرف 3 انہوں نے یہ کہا تھا کہ آگے ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ کریں گے. تو نہ صرف یہ $3 بلین مل گئے، بلکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو ایک روڈ میپ مل گیا ہے. اور دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ہارون صاحب نے کہا اتھارٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. میرے خیال میں اتھارٹی اس لیے ہوگی کہ جب ایک سرکار نے جب ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ اس کو گیس پرائز بڑھانی ہے، اس کو بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، اس کو PDL بڑھانا ہے، اس کو پرائمری سرپلس مینٹین کرنا ہے، اور اس طرح کی جو اسپیسیفکس چیزیں ہوتی ہیں جس پہ IMF انسسٹ کرتا ہے، تو میرے خیال میں یہ جو انسرٹنٹی تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے. کہ جو اس کا فائنینشیل ڈسپلن ہے وہ اگلی 3 حکومت میں سے سب سے زیادہ جو اہم ہوگا وہ ہوگا کیئر ٹیکر، اور وہ اس کو میرے خیال میں مینیج کر پائے گی. سمیع صاحب، پرابلم پاکستان کی معیشت کا یہ نہیں تھا کہ یہ مارکیٹ جو تھی یہ 53,000 سے جو تھی 36,000-37,000 پہ آ گئی تھی. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے فنڈامنٹل ایشوز ہیں ہمارے اکانومی کے، جس کا سرتاج ایشو جو ہے وہ ہماری جو انرجی ایشوز ہے، ہمارے یہ بجلی کے معاملات، ہمارے گیس کے معاملات، اور پھر یہ سرکولر ڈیٹ جو کہ کمپلیٹلی ایسا لگتا ہے کہ انکنٹرولڈ ہے پورا معاملہ. یہ کہاں پہ اس کے آثار ہیں اس SBA میں جو ہوا ہے، اور پھر IMF کتنی کمٹمنٹ چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو فکس کرنا ہے تو انرجی کو فکس کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اس کی کہاں پر یہاں پر آپ کو تھرس نظر آ رہا ہے، اور کہیں کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ یہ حکومت اگلا 1 مہینہ 1.5 مہینہ اور پھر کیئر ٹیکرز اور وہ کہ اس کو ایڈریس کرے، کیونکہ وہ ہے نمبر 1 ایشو. دیکھیں اس میں آپ نے جیسے بات کی انرجی کا ایشو، اب دیکھیں کچھ ایشو ہمارا جو ہے وہ اسٹرکچرل ہے اس کے اندر، کہ ہمارا جو انرجی کے اندر ریلائنس امپورٹڈ فیول پہ بہت زیادہ ہے. سیکٹر پورا جو ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر ہے، ریگولیٹڈ بہت زیادہ ہے، تو اس کو ڈی ریگولیٹ ہونا ہے. اس طرح جو ڈسکوز ہے انہوں نے پرائیویٹائز ہونا ہے. TND لاس زیادہ ہے، جو گیس ڈسٹریبیوشن ہے اس کے ایشوز ہیں، امپورٹس پہ ریلائنس بہت زیادہ ہو گیا ہے، ڈومیسٹک پروڈکشن کم ہے. تو یہ کافی سارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں. لیکن یہ کہ اس پروگرام سے فائدہ یہ ہوا ہے ایٹ لیسٹ اس ٹائم پہ جو لوڈ ایڈیشنل آ رہا ہے وہ پاس آن ہوتا رہے گا، اور ہم کوئی بہت بڑا کوئی سمجھیں کوئی مائن فیلڈ اگلی گورنمنٹ کے لیے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اب یہ پروگرام 9 مہینے کے لیے ہے نا، تو آٹومیٹک اس کے اندر ظاہر ہے جیسے انہوں نے ابھی بجلی کا اور گیس کا کہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہر کوارٹرلی ریویو پہ اس کی مانیٹرنگ ہوگی اور یہ آٹومیٹک پاس آن ہوتا رہے گا. تو اس سے یہ کہ اگلی گورنمنٹ پہ پریشر نہیں آئے گا. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ہمارے سارے انرجی کے پرابلم سالو کر دے گا تو نہیں، کیونکہ پروگرام ہی 9 مہینے کا ہے. آپ کے جو پرابلمز ہیں ظاہر ہے آپ نے کوئی بھی اسٹرکچرل ریفارم کرنی ہے. لیکن خالی یہ تو مسئلہ نہیں ہے نا. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ چلو آپ ہولڈ کر لیں، اس میں آپ کے اضافہ نہ ہو آپ کے سرکولر ڈیٹ میں، لیکن جو پھر جو کھڑا ہے اس سے کیسے، اس کو کیسے ایبسولوٹلی وہ کھڑا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ کھڑا ہے، دوسرا ہے کہ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بڑھ بہت سپیڈ میں رہا ہے، تیسرا مسئلہ یہ تھا اس کی فائنینسنگ. یہ سارے مسئلے ہیں. لیکن یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کوئی بھی ریفارم کرنا ہے نا آپ نے، تو اس کی ٹائمنگ اور مارکیٹنگ یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، فیسکو لیسکو کی پرائیویٹائزیشن کے قریب ہم 2016 میں بہت کلوز آ گئے تھے. اگر وہ شاید اس وقت پرائیویٹائز ہو گئے ہوتے شاید سچویشن آج ڈفرینٹ ہوتی. لیکن 9 مہینے میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی بھی اس وقت کوئی لانگ ٹرم ریفارم ہوگی میرا خیال ہے نہیں ہو پائے گی، کیونکہ پولیٹیکل ٹائمنگ ایسی ہے. لیکن یس اگر اگلی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اس کے لیے یہ میرا خیال ہے بالکل لانچ پیڈ وہاں پہ صحیح ہوگا. کیونکہ میں مثال دے رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ IMF پروگرام نہیں ہوتا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے نا، کیونکہ کوئی ڈسکو میں پرائیویٹائزیشن انویسٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا، کیونکہ کنٹری کی سوورن پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی. تو یہ کہ یس اگر میں زندہ رہوں گا یہاں سے لے کے مارچ تک تو میں جو ہے نا وہ آگے کوئی لانگ ٹرم سٹیپ لے سکوں گا. تو ایک تو یہ کہ پہلے زندہ رہ جائیں، دوسرا ہے کہ پراپر روڈ میپ ہوپ فلی اگلی گورنمنٹ جب آئے گی تو وہ ایک پراپر روڈ میپ ہوگا کہ آپ نے کس طرح یہ سارے ایشوز، اور میں یہ صرف انرجی نہیں، میں ایسے ایڈ کرنا چاہوں کہ اگر آپ یہ 5-6 جو کرائٹیریا ہیں، اگر فسکل پہ جس میں ریونیو ٹیکس براڈننگ، ایکسپینڈیچر سائڈ پہ NFC کی ریشنلائزیشن، ڈیٹ کا کچھ نہ کچھ سولوشن کرنا، انرجی، ایکسپورٹ کمپٹیٹیونیس، اور جو ہے ہماری SOEs کی پرفارمنس، یہ 6 کرائٹیریا پہ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو ویسے بھی ہم تو پرابلم میں ہی ہیں. تو ہارون صاحب جو آپ نے پہلی بات کی تھی کہ ہمارا فارم سیکٹر نہیں ہے، ہمارا ہول سیل سیکٹر، ریٹیل سیکٹر، آڑتی سیکٹر، یہ سارا سیکٹر جو ہے جو شاید $1 ٹریلین کی اکانومی ہے جس کے پاس اس وقت، تو وہ اس کو اب یہ بتائیے کہ اگر ٹیکس کرنا ہو ان کو تو
کیسے ممکن ہے الٹیمیٹلی کہ کب تک ہم ان کو جو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے پولیٹیشنز کو ہاتھ اٹھانا ہوگا، مریم نواز صاحبہ کو اب وہ ٹویٹس نہیں کرنی ہوں گی کہ آپ نے ٹیکس کیا اس کو واپس کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہوگا کہ ہو جائے؟ اب آپ نے بھی کوشش کر لی، آپ کے بعد آنے والوں نے بھی کوشش کر لی، مگر ایک رتی بھی جو ہے اس میں فائدہ نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے یہ گورنمنٹ تو یہ نہیں کر سکے گی، اس کو 1 مہینہ رہ گیا اور اٹس گوئنگ انٹو این الیکشن۔ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پاس کیا مینڈیٹ ہوگا۔ ہاؤ ایور میں جو لاجک دوں گا نا، اگر میں کسی کو کنونس کرنا چاہوں اس چیز پہ، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ٹیکس ایگریکلچر انکم ان پاکستان، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ٹیکس ریٹیل اینڈ ہول سیل اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر اینڈ ٹرانسپورٹ سیکٹر۔ ہاؤ ایور the reason we need to do this now is کہ جن سیکٹرز میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے، جن سیکٹرز میں ڈومیسٹک انویسٹر نے اپنا پیسہ جو ہے واپس لے کے آنا ہے، وہ سیکٹرز اتنے ہیویلی ٹیکس ہو گئے ہیں، 70% تک ہو گئے ہیں، تو اس کے دیٹ از اے میجر فیکٹر کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور اگر یہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کس طرح نیوٹرلائز ہوگا؟ ہمارے پاس اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اگینسٹ صرف فورن ریمیٹنسز ہیں، تو لہٰذا ان پہ بوجھ کم کرنے کے لیے، سپر ٹیکس ختم کرنے کے لیے، اور یہ ڈیویڈنڈ گیونگ ٹو ہولڈنگ کمپنیز کم کرنے کے لیے، اور ریجنل ہمیں کمپیٹیٹیونیس دکھانے کے لیے ان دا کارپوریٹ ٹیکس ریٹس، ہمیں ان سیکٹرز کو لانا پڑے گا، کیونکہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کم تو نہیں کر سکتے نا، ہم نے بڑھانا ہے، بٹ ہم نے بڑھانا اس طرح ہے کہ بیس براڈ کریں، ان سیکٹرز کو لے کے ہیں جو ہیویلی ٹیکس نہیں ہے یا ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، اور جو ہیویلی ٹیکس ہیں جنہوں نے فورن انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے ان کو ہم بریک دیں۔ We've got to do that because we are in an IMF program now and we are going to most likely continue for a longer term program when the new government comes in. But ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور IMF آپ کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کم نہیں کرنے دے گا، آپ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی۔ لہذا میرا یہ لاجک ہوگا ان دا لانگر ٹرم، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بغیر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔ So we've got to do this. تو شاہد حبیب صاحب، سب سے بڑی ہمارے پاس سب سے اٹریکٹیو آفر جو ہے وہ یہ مارکیٹ ہے، 2.5-3 کی پی ای، اب آئی ایم ایف آ گیا ہے، لوگوں کا کانفیڈنس ہے، 9-10 سال کی تو ایک طرح کی ایشورنس ہے، کمٹمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ تو جس کو آپ لوگ اپنی مارکیٹ میں کہتے ہیں گورا تو یہاں سے خالی کر کے چلا گیا ہے، یہ واپسی کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اٹریکشن ہے، سب کچھ ہے، تو کیا اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آئی تھنک کامران بھائی اس میں تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا ہوپ رکھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو پچھلے فائنینشیل ایئر کی بات کروں، FY23 جو کہ کلوز ہوا ہے جون 30 میں، اس میں جو نیٹ فورن آؤٹ فلو نہیں تھا، نیٹ فورن ان فلو تھا کوئی $1.5 ملین کا، جس میں آپ میں نے سب کو ملا لیا، کارپوریٹس کو بھی ملا لیا، اوورسیز پاکستانیز کو بھی ملا لیا، تو دیکھیں $1.5 بلین کا انفلو جو ہے، یہ تو 5 منٹ کی مارکیٹ کی موومنٹ ہے۔ اس میں کتنی انسرٹنٹی تھی، ہم ڈیفالٹ ہو رہے تھے، ٹھیک ہے نا، ہماری پولیٹیکل انسرٹنٹی، تو یہ ساری انسرٹنٹیز کو ملا کے یہ سارا ہوا ہے۔ اگر ہمارے جو لوکلز تھے وہ سب سے زیادہ آؤٹ فلوز انہوں نے کیا، ہمارے میوچل فنڈ نے، ہمارے انشورنس نے $140-150 ملین کا آؤٹ فلو انہوں نے کیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری جو مارکیٹ میں جو سب سے اینکر رول پلے کرے گا وہ لوکل انویسٹرز کریں گے۔ پہلے لوکل انویسٹرز آئیں گے، وہ اپنا اینکر رول پلے کریں گے، وہ بائنگ کریں گے، وہ یہاں پہ جو لو ملٹیپل سہیل بھائی نے کہا وہ اتنے کم ملٹیپلز ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد وہ کانفیڈنس دیں گے، کیونکہ ہمارے جب فورن ہولڈنگ صرف $400 ملین کی رہ گئی ہے، مطلب $22-23 بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں صرف $400 ملین کی فورن ہولڈنگ رہ گئی ہے جو کہ فورن پورٹ فولیو ہے۔ اب اس میں جانے کا نہیں ہے، آئی مین اس میں ہم ذرا سا اچھے طریقے سے اگر ہم پچ کریں، اور تھوڑی سی اچھی آئی ایم ایف پروگرام کو جس طریقے سے ہم نے آئی ایم ایف کو جس طرح پچ کیا ہے، اتنے عرصے سے ہم پچ کر رہے تھے اور ان کو لے کے آ گئے، اس طریقے سے اگر ہم فورن انویسٹرز کو بھی ہم روڈ شوز کریں اور پچ کریں تو وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ایف ڈی آئی کی بات کری، ایف ڈی آئی جو ہے وہ نارملی میرے خیال سے وہ بعد میں تھوڑا سا ہوگا، کیونکہ ایف ڈی آئی کا جو ہمارا نارمل سال کا کچھ $1.25 بلین سے زیادہ نہیں ہوتا، تو ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے،
لیکن ہمیں تھوڑا سا ایفرٹ کرنے پڑیں گے, تھوڑا سا لوکل انویسٹرز کو رول پلے کرنا پڑے گا, ان کو پہلے جو یہ M&A ایکٹیویٹیز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا, جو ملٹی نیشنلز کو ہمیں جو ڈویڈنڈ کے ایشوز ہیں وہ ڈویڈنڈ کے ایشوز کو حل کرنا پڑے گا, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ڈویڈنڈ جو نہیں دیا گیا اس کی وجہ سے بہت سارے فورن انویسٹرز, جو فورن اسپانسرز جو ہیں, ان کے ذہن میں یہ ہو گیا ہے کہ اب ہم یہاں سے ایگزٹ کریں. تو میرا خیال سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ریسٹور کرنا. تو سہیل صاحب, اس میں پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک اٹریکٹیو مارکیٹ ہے فارنر کے لیے, مگر پہلے تو ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے, جو ہمارا لوکل جو جیسے یہ میوچل فنڈز ہیں, یہ انشورنس کمپنیز ہیں, یہ سارے جو لوگ ہیں, یہ بڑے جو انویسٹر ہیں, سب سے پہلے تو یہ بھاگے ہیں. اب ان کے لیے باہر بیٹھنا جو ہے ممکن ہے, کیونکہ ابھی بھی باہر ان کو 23% جو ہے وہ فکسڈ انکم پہ مل رہا ہے. لیکن کمران میں یہی ہوا ہے پچھلے کوئی سال 1.5 سال میں, یہ کچھ فیملی آفیسز اور کچھ بڑے گروپس ہیں انہوں نے بائنگ کی ہے. ادروائز آپ میوچل فنڈز دیکھیں تو بہت زیادہ سیلنگ کی ہے, لائف انشورنس سیکٹر نے سیلنگ کی ہے. فارنر نے البتہ یہ کہ وہ اپنی سیلنگ کو نیٹ بیسس پہ روک دیا ہے. اس کا ریزن یہ تھا کہ ہر مہینے ایک لوکل انویسٹر ہے کوئی 2% میوچل فنڈ پہ کما رہا تھا, ہر مہینے جو ڈالر میں انویسٹ کر رہا تھا وہ بھی کچھ کما رہا تھا. تو اگر یہ ٹرینڈ مہینہ 1.5 مہینے الٹا ہو جائے, جو لگتا ہے کہ ہو جائے گا, یعنی جس نے پچھلے مہینے فکسڈ انکم میں پیسہ ڈالا تھا وہ شاید لاس کر رہا ہو کیونکہ ایکویٹی مارکیٹ زیادہ ریٹرن دے دے, اسی طرح جس نے ڈالر لیا ہوا ہے وہ 1-2 مہینے دیکھے گا. تو ہمارے ہاں یہ جو پبلک ہے وہ جب آتی ہے کہ جب ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے بظاہر کہ اسٹاک مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے اور اسٹیبلٹی ان دی کرنسی کا بھی جو ٹرینڈ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو وہ پیسہ جو فکسڈ انکم میں جا رہا تھا یا کرنسی میں جا رہا تھا یا فار دیٹ میٹر گولڈ میں جا رہا تھا, آپ کو پتہ ہے گولڈ کی قیمت بھی بہت تیزی سے نیچے آ رہی ہے, انٹرنیشنل میں نیچے آ رہی ہے, اور جب کل مارکیٹس کھلیں گی اور کرنسی ایڈجسٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جو صرافہ کا ریٹ ہے وہ بھی نیچے آئے گا. تو وہ پیسہ ضرور آئے گا, مگر دیکھیں جب بھی پاکستان میں بڑے کرائسس ہوئے ہیں وہ لیکوڈیٹی کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ پیسہ اویلیبل نہیں ہے, کہ بدلہ ریٹ 50% ہو گیا, کہ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے, بینک پیسہ نہیں دے رہا, MTS میں پیسہ نہیں ہے. بٹ اس دفعہ یہ کوئی کرائسس نہیں ہے, اس دفعہ یہ ہے کہ بینک کا ریٹ 23% ہے اور یہاں ہمارے ریڈی فیوچر کا جو اس میں ہم فائنینسنگ کرتے ہیں وہ 17-18% ہے. تو میرے خیال میں وہ جو پیسہ جو چلا گیا ہے وہ ضرور آئے گا. دے نیڈ مومنٹم, اور وہ مومنٹم جو ہے IMF کی یہ ایک سرپرائزنگ ڈیل کے بعد شروع ہو چکا ہے. سویل صاحب, اس میں ایک اور چیز پھر اگین انرجی سیکٹر, ایک تو یہ کہ سپورٹ یہ آ جائے گی کہ اب پاس آؤٹ ہو جائے گا, اب ہم فردر پائل اپ نہیں کرے گا. وہ کیا چیزیں لو ہینگنگ فروٹس ہیں ہمارے اس سیکٹر کے اندر جو فردر میٹیگیٹ کریں اس پریشر کو یا امپروو کریں اس سچویشن کو, ادر دین پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز اور یہ معاملات کے علاوہ, لیکن لو ہینگنگ فروٹ جو کہ ان حالات کو بہتر کر سکتے. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. جیسے ایسا ہے کہ ہمارے یہاں اتنے سال پاور پروجیکٹس لگتے رہے جس میں فرنٹ اینڈ لوڈڈ ٹیرف تھے نا, سی پیک وغیرہ کی پروجیکٹس بھی لگے, ابھی تھر کول بھی اسی میں لگ رہے ہیں. اب اس میں ایشو یہ ہوا کہ ان کی جو ری پیمنٹس ہیں وہ ڈالرز میں, کیونکہ فورن انویسٹر جب انویسٹ کر رہا ہے تو وہ لون بھی ڈالر میں اور جو ایکوٹی وہ بھی ڈالر میں, اس کی ری پیمنٹ یس اگر میں روپی میں ٹیرف بناؤں تو شاید وہ وائبل ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ ہماری ایکسپورٹ اس حساب سے گرو نہیں ہوئی اور فورن کرنسی ارننگ اس حساب سے گرو نہیں ہوئی, تو ہم یہ ری پے نہیں کر پائے. تو اس کے لیے اوور آل اکانومی میں ایکسپورٹ کا انکریز ہونا, ریمیٹنس کا بڑھنا, اوور آل فورن کرنسی ارننگس کا امپروو ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ آپ اتنی بڑی اماؤنٹ ریپیٹریٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ مسائل چلتے رہیں گے کہ ہم یہاں سے بورو کریں اور پھر یہ پیسے دیں, پھر یہ دیتے ہیں تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ, اور دوسرا کرنسی کے ساتھ ہماری اتنی زیادہ پریشر ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں بجلی کا ٹیرف آج کافی اوپر آ گیا. ایون ابھی جب یہ بڑھا بھی رہے ہیں, جو اس دفعہ جو ٹیرف بڑھ رہا ہے 8.5 روپے, اس کے اندر خیر QTA سے کچھ اماؤنٹ نیٹ ہوگا, لیکن یہ کہ اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ایک تو آپ کی بجلی کی ڈسپیچ پچھلے سال نیچے آ گئی اور کیپیسٹی بڑھ گئی, تو کیپیسٹی پر یونٹ تھوڑی بڑھ گئی, دوسرا کرنسی کا امپیکٹ ہو گیا. تو یہ 2 چیزیں ملا کے اور کچھ کلیکشن آگے پیچھے, تو یہ 2-3 چیزیں ملا کے آپ کو وہ سارا کا سارا پاس آن کرنا پڑا. یہ اگر آپ یہ 3-4 میٹرکس ہیں اس کو آپ کسی طرح امپروو کر لیں, جس میں ایک کرنسی ظاہر ہے وہ پاور سے آؤٹ ہے, لیکن مثال دے رہا ہوں اگر ایکسپورٹ اور وہ ریمیٹنسز اور فورن کرنسی ارننگز آپ کی امپروو ہوں تو ظاہر ہے آپ کے اوپر پاور کے اوپر لوڈ بھی کم ہوگا. دوسرا آپ کی انڈسٹریل ڈسپیچ جب امپروو ہوگی اس پہ TND لاس بھی کم ہوگا اور اس کا ٹیرف بھی بہتر ہے, تو اوور آل ٹیرف میں بھی امپروومنٹ ہوگی. اس دفعہ ایک یہ پرابلم بھی پاور کمپنیز کو یہ بھی ہوئی ہے کہ انڈسٹریل ڈسپیچ کچھ نیچے آئی, جس کی وجہ سے ان کا جو ویٹڈ ایوریج ٹیرف ہے وہ بھی نیچے آ گیا, اس کی وجہ سے کمپنیز کو پرابلم بھی ہے. تو یہ ظاہر ہے اکانومی کا اوور آل امپیکٹ بھی پاور سیکٹر اور جو آپ کا گیس سیکٹر اس پہ آئے. ہاں, بہت مفید گفتگو ہماری جاری ہے, بہترین پینل ہے, اور پاکستان کے IMF پروگرام کی بحالی کے ساتھ امیدوں کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے. اس کو سمیٹنا, اس کو کنسالیڈیٹ کرنا
कैसे ज़रूरी है, कैसे मुमकिन है। गुफ्तगू जारी रहेगी एक छोटे से वक्फे के बाद। IMF प्रोग्राम की बहाली के साथ उम्मीदों का एक नया सफ़र शुरू हुआ है और ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो जाए, यानी कि पाकिस्तान की मईशत में इस्लाहात, ज़रूरी तरीन इस्लाहात का एक सफ़र हम शुरू कर दें इन उम्मीदों के साथ ही, तो ये पाकिस्तान के लिए IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। इसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या क्या कहाँ मसाइल हैं और पाकिस्तान के ओवरऑल माशी हालात में और फिर मार्केट के हालात में बेहतरी कैसे होगी, इसके लिए हमारी बहुत उम्दा गुफ्तगू जारी थी। वक्फे से कबल हमारे साथ हैं जनाब हारून अख्तर खान, साबिक वफाकी वज़ीर बराए रेवेन्यू, जनाब शाहिद अली हबीब, CEO आरिफ हबीब लिमिटेड, मोहम्मद सुहेल CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ और समीउल्लाह तारिक हेड ऑफ रिसर्च पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट है। हारून साहब, एक चीज़ बताइए, एनी आइडियाज़, आपने बड़ा इस पर काम किया है एज मिनिस्टर एज वेल और ये एक्सपीरियंस भी, गोल्ड, ये जो हमारी गोल्ड होल्डिंग है, चाहे वो दुकानों में है चाहे पर्सनल है, ये इट रन्स इनटू परहैप्स टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 10, 15, 20 बिलियन डॉलर की ये पूरे पाकिस्तान में होल्डिंग है और लार्जली, बल्कि समझिए तकरीबन 99% ये पूरा इलाका जो है ये इसमें किसी टैक्स की आमद नहीं है, ना आना है ना जाना है, ना इसकी कोई फर्दर यूज़ है सिवाय इसके कि लोगों के पास रखा हुआ है और लोगों की ज़ाहिर है कि इसमें एक यर्निंग है, वो मुसलसल जो है वो उसको ख़रीदते रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसको कैसे हम इकॉनमी के अंदर लाएं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है कामरान खान साहब। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ग्रुप बना है FBR के अंदर और उसमें ज्वेलर्स भी शामिल हैं। मतलब है कि आपकी सोर्स गोल्ड की क्या है, जो आपकी सोर्स गोल्ड की है वहाँ चले जाएं और उसको डॉक्यूमेंट करें और उसके ऊपर एक एफर्ट शुरू हो गया है। मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि मैं थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक ओवरऑल एमनेस्टी देनी पड़ेगी पहले, ताकि लोग अपना डिस्क्लोजर कर दें और एक दफ़ा डिस्क्लोजर कर दें, उस एमनेस्टी के बाद फिर सख्ती करनी पड़ेगी। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि ये प्यार मोहब्बत से ये चीज़ें सारी डॉक्यूमेंट हो जाएंगी। ज्वेलर्स के ऊपर डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू डॉक्यूमेंट एनीबॉडी, नो योर कस्टमर। जिस तरह बैंक का हो गया ना, शुरू में लोगों ने कंप्लेंट किया बट हो गया, कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलता नो योर KYC के अलावा। इसी तरह ज्वेलर के पास बहुत सारा अनडॉक्यूमेंटेड पैसा जा रहा है, इसको ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, इसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, एंड दैट इज द सोर्स। जहां सोर्स है उधर जाके पकड़े उसको। शाहिद हबीब साहब, ये बताइएगा कि फिर मार्केट की तरफ आते हैं और ये जो है हमारा एक और प्रॉब्लम लाया, जो है इस तरह की इकॉनमी है तो वो IPOs नहीं आ रहे, नई कंपनीज नहीं आ रही, पब्लिक नहीं हो रही, वाइब्रेंसी नहीं है, ये सारी सिचुएशन नहीं है। लेकिन आज के बाद से तो एक ऐसी सूरत हाल है, आपको लगता है कि ये हेल्प करेगी और ये कि कुछ एक वाइब्रेंसी आए, लोग मार्केट पे आएँ, यहाँ से कैपिटल रेस करें? देखें, ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट में और बहुत सारे इशूअर्स चाहते हैं कि मार्केट से एक्विटी रेस करें। डेट तो रेस करते आ रहे हैं बिकॉज डेट का रेट भी अच्छा है और इन्वेस्टर्स भी उनको अच्छा रेट मिल रहा है, लेकिन एक्विटीज़ में बहुत सारे IPOs जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। हमें लगता है FY23 में सिर्फ एक ही IPO हुआ था, वो डेवलपमेंटल रीट का हुआ था, GRR का, लेकिन FY24 में मुझे लगता है कि बहुत सारे सेक्टर्स जैसे फूड हो गया, ठीक है ना, और सीमेंट, इसके अलावा दूसरे जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स हैं उसमें बहुत सारी मुझे लगता है कि आएगी और ये इसके दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। एक तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मार्केट में, और मार्केट में जो सेकेंडरी मार्केट के मल्टीपल ज़रा बेहतर हो रहे हैं। जब मल्टीपल बेहतर होना शुरू होता है तो फिर जो स्पॉन्सर होता है, जो इशूअर होता है, उसको बेहतर मल्टीपल की उम्मीद होती है अपनी एक्विटी रेजिंग में। तो मेरे ख्याल से वो एक रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। और अगर ये कंटिन्यू रहेगा, जो कि लगता है कि कंटिन्यू रहेगा, हमें लगता है कि ये रैली जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो रहेगी, चाहे मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़े ना बढ़े, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये स्टेबिलिटी जब होगी और सारे इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन होगी मार्केट में, चाहे म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, फैमिली ऑफिसेज हों, फॉरेनर्स हों, ठीक है ना, बैंकिंग कंपनीज़ हों, सारे जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वो सिर्फ फिक्स इनकम में नहीं, टी-बिल्स में और TFCs में नहीं इन्वेस्ट करें, बल्कि अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को बढ़ाएं एक्विटी की तरफ, जो कि देखें 10% सिर्फ पूरे एसेट अंडर मैनेजमेंट का, अब सिर्फ 10% जो है वो एक्विटीज़ है। पहले ये 25-26% होता था 2 साल पहले ही। तो ये अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड होगी और वो डिमांड को फिर ऑटोमेटिकली यूज़ करें। एक पिछले साल में हमने देखा है कि
جو مارکیٹ کی لیکوڈیٹی ہے وہ کہیں اور تو گئی نہیں ہے، یا گولڈ چلی گئی یا ڈالرائزیشن ہوئی ہے. ڈالرائزیشن کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اب خیال یہ ہے کہ شاید ایکسچینج ریٹ کچھ جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے، لوگوں نے رن لے لیا، جو منافع کمانے تھے وہ بھی کمائے ہیں، اور کیا اندازہ ہے کہ کتنا سک کیا لیکوڈیٹی کو ڈالرائزیشن نے، اور وہ کتنا انلیش ہوگا اب، کیونکہ اب شاید ڈالرز میں وہ ریٹرنز نہ آئیں، وہ نہ، وہ کتنا سپورٹ کرے گا اکانومی کو پھر مارکیٹ کو؟ جس طرح میں نے کہا پہلے کامران صاحب، یہ دو ہی جگہ پیسہ گیا ہے، یا تو ڈالر میں گیا اور لوگوں کے گھروں پہ رہ گیا، یا پھر ڈالر لوگوں نے لیا اور پھر اس کو ملک کے باہر بھیج دیا. یہ بلینز آف ڈالرز میں نمبر ہیں جو باہر کے فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے، اور بڑے بڑی اسٹرکچرل پروڈکٹس آ گئی ہیں دبئی میں، لنڈن میں، اور ہے سب کام انلیگل مگر بڑے اسٹرکچرڈ مینر میں وہ ہوتا رہا ہے. تو اس میں فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ نہ صرف یہاں ڈی ویل کا فائدہ ہو رہا تھا، وہاں ریٹرن بھی اچھے ہو گئے تھے. یو ایس کا ریٹ 5-6% ہو گیا ہے. تو اب وہ والا ریٹ تو 5-6% رہے گا، مگر اگر یہاں کا ریٹ اگر 270-75 ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں کم از کم فارورڈ لوکنگ وہ بھی کم ہوگا، باہر بھی ریٹس کم فارورڈ ہونے کا لوکنگ تو زمانہ ہونا ہے، آ بٹ رہا ہے. شارٹ ٹرم کا تو ابھی بھی جی 5% ہے. تو وہ جو اگر ڈی ویل کا جو بینیفٹ کم ہوگا تو ضرور وہاں سے پیسہ آئے گا نہیں، بٹ جو ڈیلی بیسس پہ پیسہ جا رہا ہے وہ رک جائے گا. دوسری جانب یہ انٹرسٹ ریٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ 6 مہینے تک یہ شاید برقرار رہیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر کے بعد یہ انفلیشن ویسے ہی گر گیا ہے، آپ نے جس طرح کا 38 سے 29 ہو گیا ہے، منتھ آن منتھ انفلیشن نیگیٹو ہو گیا ہے. یہ ہمیں لگتا ہے سیکنڈ ہاف میں جا کے یہ 20% سے کم ہو جائے گا. تو جب آگے کا فارورڈ لوکنگ انٹرسٹ ریٹ لگے گا کہ بہت تیزی سے گر رہا ہے، تو جو فکس انکم ہے، جس طرح شاہد نے کہا کہ پورا میوچل فنڈ انڈسٹری فکس انکم انڈسٹری ہو گئی ہے، وہاں سے پیسہ ضرور نکلے گا. تو میں نے کہا نا، لیکوڈیٹی کا ایشو نہیں ہے پاکستان میں، اور یہی لیکوڈیٹی ہے جس نے آج مارکیٹ کو بڑھایا ہے اور کل بڑھائے گی. اور جب یہ آئی ایم ایف کی چیزیں جب ڈیٹیلز آئیں گی اور پھر کیا ریزرو پوزیشن رکھنی ہے، اور ریزرو پاکستان کی جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کہا 14 بلین ہو جائیں گے، 9 اور +5 اگر یہ ہو جاتے ہیں، پھر کیئر ٹیکر حکومت آ جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت کا پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر کوئی قابل بندہ ہو کہ جو نہ صرف آئی ایم ایف کے جو ڈاکیومنٹ ابھی سائن ہوگا اس کو پورا کرے، بٹ دوسری چیزوں کو بھی اکانومی کی دیکھے، کیونکہ سب سے بڑا ایجنڈا یہی ہے کہ اگلے 6 ماہ میں اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل رہے اور جس طرح آئی ایم ایف چاہتا ہے وہ رہے. تو میرے خیال میں لیکوڈیٹی جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے ڈالر سے، گولڈ سے اور فکسڈ انکم سے ایکویٹی مارکیٹ میں آئے گی. کتنا ایکسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کی پاکستان میں، خاص طور پہ فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے؟ اب حکومت نے انیشیٹو بھی لیا ہے، آپ نے دیکھا کہ آر بی کا بڑا سینٹرل رول ہے، ایگریکلچر اس کا ایک بڑا فوکل پوائنٹ ہے، اور آئی ٹی، مائننگ، یہ تمام چیزیں، اور یہ بڑا ایک پوٹینشیل ہے، اور یقینی مڈل ایسٹرن جو انویسٹرز ہیں وہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. یہ ابھی بھی ایک ڈریم ٹائپ سینیریو ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو حالات بن رہے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے، اف ناٹ دا گیم چینجر؟ نہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو پری ریک ہی تھا. ظاہر ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام کے انڈر ہوں، سالوینسی تو آپ کی پہلے گارنٹیڈ ہو، اور ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے ڈریم تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اب تو اسٹریٹجک انٹینٹ اگر شو ہو گیا ہے تو ظاہر ہے یہ بڑی بات ہے. اور ہوپ فلی اس میں سے ہم، اگر یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں سے اگر ہم 10-12 ارب ڈالر بھی اگر مٹیریلائز کرا سکیں ٹو سیکٹرز لائک ایگریکلچر، آئی ٹی، مائننگ، تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت گیم چینجر ہو سکتا ہے، اور یہ ایک پائپ لائن پھر اچھی بن سکتی ہے کہ جس کے اب راستہ کھل جائے تو پھر آگے انویسٹمنٹ اور بھی، یعنی ابھی تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہو رہی ہے، لیکن ہوپ فلی پھر پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی اس کے اندر اپورچونیٹی نکل آئے گی. تو اصل تو لیڈ پھر پرائیویٹ سیکٹر نہیں کرنا ہے آگے. ہارون صاحب، اصل کام جو ہے یہ ابھی ہم نے اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی 8.5 سے 11 کرنا ہے، 10 کرنا ہے، 18 کرنا ہے، اور یہ ٹیکس بیس بڑھانی ہے، لوگوں کو فائلرز بنانا ہے، یہ کرنا ہے، تو کرنا تو ایف بی آر نے ہے نا. ایف بی آر وہی ہے، حکومت آتی ہے، حکومت جاتی ہے، انہوں نے ہی کرنا ہے، انہوں نے ہی سارا کچھ کرنا ہے. ان کی پہچان پاکستان میں ایک ہے جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ہیرس کرنے کی ہے، اور پھر جو کرپشن وغیرہ کے معاملات ہیں وہ کس سے چھپے ہوئے ہیں، اور جو نان ٹیکس کمیونٹی ہے ہماری، اس کی عیاشی ہے، اس کے مزے ہے. یہ کلچر، یہ کانسیپٹ، یہ کیسے بدلے گا؟ ایف بی آر کو کون سی آئی ایم ایف بدلے گی، کون سی حکومت بدلے گی، وہ کیسے انرجائز ہوگا؟ جی، ایف بی آر کو پاکستان ہی بدلے گا، اور پاکستان کے پولیٹیشنز بدلیں گے انشاءاللہ. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا ایکسپیرینس جو ہے 3 سال کا، ہر ادارے کی طرح ایف بی آر میں بھی بہت اچھے اور ٹیلنٹڈ آفیسرز ہیں، بہت ایکسپیرینسڈ ہیں. دے لک اپ ٹو دا لیڈرشپ، اور پاکستان کی لیڈرشپ نے ہی ایف بی آر کو جہاں پہنچایا ابھی تک. یہ آپ کا اس لیول پہ نہیں تھا، آپ کا 7,200 کلیکٹ ہو گیا، 9,600 کا ٹارگٹ ہے. میں آپ کو سیریسلی بتاتا ہوں کہ یہی لوگ جن کو لوگ ہمیشہ کرپٹ کہتے ہیں، یہی لوگ
پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 11.4% پہ لے گئے تھے 2018 میں. 2018 میں پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 11.4% تھا. آج 11.4% ہوتا تو ہم 9,000 تک پہنچ چکے ہوتے. سو یہ وہی لوگ تھے. اب ایف پی آر میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو ٹاپ ہائرارکی ہے نا گریڈ 21 22 میں, اس میں کافی حد تک اسکریننگ ہوتی ہے اور کافی حد تک پوٹینشیل ہے اور ٹیلنٹ ہے. اور میں بالکل نہیں سمجھتا کہ ایک نیا ایف بی آر لانا پڑے گا اینڈ ری انوینٹ دا ویل, اس کا وہ پھر امریکہ کی طرح ہو جائے گا. یہی ایف بی آر کرے گا. اٹ نیڈس گڈ لیڈرشپ. اٹ آلویز لکس اپ ٹو دا لیڈرشپ. تو یہ کرے گی. تو شاہد حمید صاحب ایک بتائیے گا کہ پچھلے دنوں میں ایک اور بڑی سیٹ بیک ہوا کہ جو یہاں پہ یہ آٹو اسمبلی پلانٹس وغیرہ لگے تھے, ایک بڑی انڈسٹری بن رہی تھی, ایک بڑا ایک وہ سسٹم تھا. ٹھیک ہے ابھی وہ امپورٹ بیس تھا بہت سارا, وہ اس کے شاید اپنے کانسیکوینسز بھی ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ اب آگے اب ہونا کیا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس بڑے پریشس ڈالر ہیں ابھی بھی, تو یہ اس طرف ہم جانے دیں یا ہم اس کو بالکل ڈائیورٹ کریں ایکسپورٹ انڈسٹریز کی طرف, کیونکہ وہ بھی ایک بڑا کرٹیکل ایک ہمارا ایریا ہے. اور یہ آپ کو ڈاؤن دا روڈ کیا سینیریو نظر آ رہا ہے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے فوکس تو ہمیں ایکسپورٹ کی طرف ہی رکھنا چاہیے اور اس میں ہی زیادہ ہمیں اس کے اوپر ہی ہماری ریلائنس ہے اور ہمیں ظاہر ہے ڈالر جنریٹ کرنے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور اس طریقے کے دوسرے بھی سیکٹرز ہیں, آٹو ہے, اسٹیل ہے, جس میں امپورٹ ہوتی ہے بہت زیادہ اور اس کے بعد پھر وہ اس کو مینوفیکچر کر کے اس کو ہم اپنی لوکل بزنس میں لوکل مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, بیچتے ہیں. تو اس کو ہمیں بالکل ہی ظاہر ہے اب تو آئی ایم ایف کی بھی کنڈیشن ہے کہ آپ امپورٹ کو پرائرٹی جو آپ نے کی ہوئی ہے وہ آپ کو گائیڈنس انہوں نے ختم کر دی ہے. تو ظاہر ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ختم کریں گے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہلکا جو ہے وہ ان کو کرنا پڑے گا. اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نہیں دیکھیں گے جو آپ نے اس سال تقریباً $3.25 بلین کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہوگا. تو ہمیں وہ کھولنا ہوگا, ہمیں اس سیکٹر کو پرائرٹی ضرور دینی ہوگی, لیکن ذرا کوشیسلی دینی ہوگی اور ہمیں زیادہ فوکس جو ہے وہ ایکسپورٹ, آئی ٹی اور ان کے اوپر فوکس کرنا ہے, بیکاز وہی ہمارے لیے ہماری کامیابی کا اور ہماری آگے جو ہے وہ. سہیل صاحب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ہر دنیا میں گروتھ میں ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہوتا ہے, پراپرٹی ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہوتا ہے وہ بہت میسو ایک رول پلے کرتا ہے. ہم نے جس طرح کی ٹیکسیشن اور سارا نظام کر دیا ہے اس میں ابھی کتنا پوٹینشیل باقی ہے اور کتنا پالیسی جو انیشیٹیوز ہیں اس میں اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, اور آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیونکہ پچھلے تو کئی سال یہ اس سیکٹر کے لیے تو بہت ہی ڈیزاسٹرس رہے ہیں. لیکن بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اس میں جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے وہ گریجولی پک اپ ہوگا جس طرح اکانومی بہتر ہوتی ہے, لیکویڈیٹی امپروو ہوتی ہے, سینٹیمنٹ بہتر ہوتے ہیں. مگر ایک جو ہمارے یہاں ٹرینڈ تھا یہ فائلوں کا اور یہ پلاٹس کا, آئی تھنک وہ ڈسکریج ہوگا. اور ابھی حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ پراپرٹی ٹیکس بھی بڑھایا ہے اور صوبائی حکومتوں پہ بھی بڑا پریشر ہے کہ وہ پراپرٹی ٹیکس بڑھائے, بالخصوص ان ایریاز پہ جو جو پلاٹس ہیں خالی ہیں. تو میرے خیال میں وہ والا پریشر تو رہے گا. مگر جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس میں مجھے لگتا ہے جس طرح اسٹاک مارکیٹ توقعات سے زیادہ گر گئی تھی, بہت سارے جو فلیٹس ہیں یا اپارٹمنٹس ہیں ان کے ریٹس بھی بہت گر گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے 2024 میں اگر حالات صحیح ہوئے, انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے, تو ریئل اسٹیٹ بھی پک اپ کرے گا. مگر جو وہ پک اپ کرے گا اس میں شاید پلاٹس کے ریٹس شاید اتنے زیادہ نہ بڑھیں جتنے بلٹ اپ کے بڑھیں گے. پلس حکومتیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ جس طرح سری لنکا میں ہوا ہے, حکومت کو فورس کیا جائے گا آئی ایم ایف کی طرف سے کہ جو ان پروڈکٹیو اس طرح کے ایسیٹس ہیں اس پہ ٹیکسیشن زیادہ ہو. تو سمیع اللہ صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ آئی ٹی سیکٹر جو ہے, آئی ٹی ہمارا ایک بہت بڑی ہوپ ہے, تو وہ کیسے اب اس سینیریو کے اندر بہتر ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ تو ہماری ایک ریگولیشنز کی وجہ سے, ہمارے لاس کی وجہ سے وہ تو بیچارہ سب سے زیادہ مرا ہوا ہے. اور جتنی ہمارے پاس ریونیوز آ سکتے تھے یا ہمارے انفلوز آ سکتے ہیں وہ بھی نہیں آ رہے, بلکہ آدھے سے بھی کم ہو رہے ہیں. اس کو امپرومنٹ کی میرا خیال ہے شارٹ ٹرم میں جو شارٹ اس میں جو لو ہینگنگ فروٹ ہے, میرے حساب سے اگر پیمنٹ گیٹ وے کا کچھ پرابلم ریزالو ہو جائے, حالانکہ میرے خیال میں اسٹیٹ بینک نے کافی اس میں کام بھی کیا ہے اور بینکس کے اب سیپریٹ فری لانسنگ اکاؤنٹس وغیرہ بھی بن گئے, لیکن پھر بھی میرا خیال ہے وہ فیسیلیٹیشن نہیں کر پا رہے. تو ابھی بھی میں نے دیکھا ہے فری لانسرز کو جو پیمنٹ کے پرابلمز ہیں وہ ابھی بھی ہیں کہ پیمنٹ کہیں اور سے باہر آتی ہے اور پھر گھوم کے آتی ہے, اس کی وجہ سے وہ پیمنٹ ہمارے یہاں ایکسپورٹ میں ریفلیکٹ بھی نہیں ہو سکتی اور وہ ان کو تنگ بھی کرتی رہتی ہے کہ وہ اسی میں خوار ہو جاتے ہیں کہ پیسے کیسے آئیں گے. تو پیمنٹ گیٹ وے کا اگر پرابلم ریزالو ہو جائے, یہاں بینکنگ اکاؤنٹس کا پرابلم ریزالو ہو جائے, پیمنٹ آنے کا مسئلہ ریزالو ہو جائے جو کراس بارڈر ٹرانزیکشن ہے, اور اس کو ہولڈ کرنے کا مسئلہ ریزالو ہو جائے, یہ 4-5 ان کے ایشوز, اور ٹیکسیشن کا جو ایک ایشو تھا جو میرا خیال اس بجٹ میں ایڈریس ہو گیا ہے
تو میرا خیال ہے یہ شارٹ ٹرم ہے. باقی جو لانگ ٹرم جیسے آئی ٹی والے یوزولی کہتے ہیں انہیں سپلائی زیادہ چاہیے, آئی ٹی گریجویٹس کی کوالٹی انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے, ظاہر ہے اس کے لیے تو لانگ ٹرم ایفرٹ چاہیے. لیکن شارٹ ٹرم میں یہ چیزیں میرا خیال ہے اس وقت امیجیٹ جمپ کر سکتی ہیں, اسپیشلی اس ٹائم پہ جب انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ از ناؤ مور دین $300 بلین. تو ہمارے لیے $2.5 بلین تو کچھ بھی نمبر نہیں, 2.5 سے 5-7 کرنا تو $300 بلین انڈیا کا, ہم $2.5 بلین. بہت بہت شکریہ جناب ہارون اختر خان صاحب, جناب شاہد علی حبیب, جناب محمد سہیل اور سمیع اللہ طارق. اور یہ ہے نچوڑ پاکستان کی معیشت کا اور امیدوں کا جو کہ اس وقت ہم نے آج سے بننی شروع ہوئی ہیں. دعا رکھیے کہ یہ جاری رہیں. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. اللہ سے.